चलिए जो पार्टिसिपेंट्स का जो माइक है उसको ऑफ किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इसी साल भी समात कुरान का आगाज़ शुरू हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, 2 पारों का तर्जुमा और तिलावत की जाएगी। इंशाअल्लाह पहले पारे का तर्जुमा आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। सूरह फातिहा, रुकू नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम आलिमों का रब है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम व इकराम किया। उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हो गए। आमीन। सूरह बकरा, रुकू नंबर 1। ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कुरान पर और जो किताबें पहले नाजिल की गई हैं उन पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग हिदायत पर हैं और फलाह पाने वाले हैं। मगर काफिरों के दिलों और कानों पर मोहर लगा दी गई है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। सूरह बकरा, रुकू नंबर 2। मुनाफिकीन के दिलों में दरअसल एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने बढ़ा दिया है। उनका रवैया ये है कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फिसाद बर्पा ना करो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जब उनसे कहा जाए कि ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं तो कहते हैं कि क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए। ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन अपने साथियों से मिलते हैं तो कहते हैं दरअसल हम तुम्हारे साथ हैं। उनसे तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। उनकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स ने आग रोशन की, सारा माहौल रोशन हो गया तो अल्लाह ने नूर बसारत उनसे छीन ली। सूरह बकरा, रुकू नंबर 3। इंसानों से एक चैलेंज। अगर तुम्हें उस किताब में शक है तो उसकी मानिंद एक ही सूरत बना लाओ, अपने तमाम हमवाओं को बुलाओ, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद लो, अगर तुम सच्चे हो। अगर तुमने ऐसा ना किया और हरगिज नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर। अल्लाह मच्छर या उससे भी हकीर चीज की मिसाल देने से नहीं शर्माता। उन मिसालों से हक बात कबूल करने वालों पर हक वाजे हो जाता है और फासिक लोग गुमराह होते हैं। फासिक वो है जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांधने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह जिसे जोड़ने का हुक्म देता है उसे काटते हैं और जमीन में फिसाद बर्पा करते हैं। सूरह बकरा, रुकू नंबर 4। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ तो फरिश्तों ने अंदेशों का इजहार किया। तब अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए और आदम ने फरिश्तों के सामने सबके नाम बता दिए। फिर अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने झुक जाओ।
سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس درخت کی ترغیب دی اور اللہ کے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ تو اللہ نے آدم اور اس کی بیوی کو زمین پر اتار دیا۔ پھر آدم نے اللہ سے کلمات سیکھے اور توبہ کی، جس کو اللہ نے قبول کیا۔ اس وقت اللہ نے کہا، میری طرف سے جو بھی ہدایت تمہارے پاس آئے گی، اس کی جو پیروی کرے گا اسے کوئی خوف و رنج نہ ہوگا، اور جو جھٹلائے گا وہ آگ میں جائے گا۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 5۔ بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی گئی کہ اللہ نے ان کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو لوگ میرے سامنے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 6۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر جیسے جیسے احسان کیے انہوں نے ہر احسان کا جواب ناشکری سے دیا۔ ان کو فرعون سے نجات دی جو ان کے بیٹوں کو تو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا، اور اسی فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں غرق کیا اور ان کو بخیریت گزار دیا۔ انہوں نے اس نعمت کا یہ جواب دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 شبانہ روز کے لیے بلایا تو انہوں نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر بھی اللہ نے معاف کیا، ان پر ابر کا سایہ کیا اور آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ جب ان سے کہا گیا کہ جو بستی سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار کو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، تو ظالموں نے اس حکم کو بدل کر رکھ دیا اور اللہ نے ان پر آسمانوں سے عذاب نازل کیا۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 7۔ قوم کی مانگ پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے ایک ایک چشمے کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک طرح کے کھانے پر ہم اب صبر نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز اور دال وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک بہتر چیز کے بجائے تو تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو۔ پھر ان پر پستی اور بدحالی مسلط ہو گئی اور اللہ کے غضب میں گر گئے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 8۔ بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ طور کے پہاڑ کو تم پر اٹھا کر پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا اور جو احکام اس میں درج ہے یاد رکھنا۔ انہوں نے اس عہد کو توڑا اور پھر سبت کے قانون کو توڑا تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تاکہ اپنے زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت ہو۔ جب اللہ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ٹال مٹول کیا کہ کون سی گائے ہو، رنگ کیسا ہو اور گائے کی تفصیل کیا ہے، آخرکار ذبح کیا۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 9۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی عین آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کیا، اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل اور سخت ہو گئے، پتھر سے بھی سخت۔ ان میں سے ایک گروہ کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور جانتے بوجھتے دانستہ اس میں تحریف کی۔ دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں، یہ بس وہم گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے، انہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی۔ جو بھی بدی کمائے گا، خطا کاری کرے گا، وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 10۔
بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، مگر سوائے چند کے تمام نے اس عہد کو توڑ دیا، اپنے ہی بھائیوں کا خون کیا، گھر سے بے گھر کیا، فدیہ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے، آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 11۔ اب یہ کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اور اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل پر اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کرتا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اعمال کا تقاضا یہی ہے کہ وہ وہاں جانے سے کترائے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 12۔ جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کے دشمن ہے۔ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی کتاب لے کر آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ بابل میں اللہ کے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ اللہ ہی صاف متنبہ کر دیتے کہ یہ محض ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 13۔ اہل ایمان سے کہا گیا کہ اپنی بات چیت میں یہودیوں کے الفاظ یا ان کا انداز نہ اختیار کرے، رائے نہ کہا کرے، انظر نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے نہ کرے جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ تمہیں بھٹکا کر ایمان سے پھر کفر کی طرف پلٹائے جائے۔ وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور اسی لیے کفر کی طرف لے جانا چاہیے۔ وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور اسی لیے کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ انہیں معاف کرو اور دین پر جمے رہو۔ جنت نہ یہودیوں کے لیے ہے نہ عیسائیوں کے لیے۔ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک روش پر چلے، اس لیے اپنے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 14۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 15۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورے اتر گئے، تو اللہ نے انہیں تمام لوگوں کا پیشوا بنایا۔
اور ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا مقام بنایا، اور لوگوں سے کہا کہ ابراہیم کی جائے عبادت کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ ہم سے یہ خدمت قبول کر ہمیں اپنا مسلم بنا، ہماری نسل میں ایک قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں عبادت کے طریقے بتا، کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اٹھا دیجیو، انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 16۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اب انشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہوگی۔ الحمدللہ پہلے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ یوٹیوب پر بھی لائیو ہے اور اس کی لنک آپ کو شیئر کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ میں دوبارہ اس کو شیئر کر دیتا ہوں چیٹ میں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ جو زوم پر نہیں سن پا رہے ہیں یا پھر جن کو زوم کی پریشانی ہے یا پھر بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ ابھی ایک میسج آیا کہ اور یوٹیوب کی لنک ان کو چاہیے، بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہیں، تو لہٰذا یوٹیوب کی لنک بھی شیئر کی جا چکی ہے، آپ وہاں سے سماعت فرما سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ پہلے پارے کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ دیکھیے ساتھ میں آپ کو کچھ چیزیں بھی انشاءاللہ اگر جہاں پر اہم ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو ہم نے ابھی سورہ فاتحہ پڑھا ہے اس میں ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے ہم کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک یہ ہمارے لیے ایک سیدھا راستہ ہے، ہمارے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، ہم کو اس کو سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحته الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين देखिए याकूब खान की तरफ से ये मैसेज आया है कि साउंड नहीं आ रहा है असल में उन्होंने ऑडियो को जी अभी उन्होंने ऑडियो को किया है जब तक हम लोग ऑडियो नहीं करेंगे तब तक साउंड नहीं आता तो लिहाजा जो भी पहचानक के लोग यहाँ पर विदाउट ऑडियो के हैं उनसे गुजारिश करें कि वो ऑडियो ऑन करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الحمد لله. فوق مكمل हुआ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أعوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وبينهم إلا يظنون. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسبت سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارة فاعذروهم وهم محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول ما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود وحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل ما كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ما كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أرسلنا إليك آية بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كله قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لا يكلمون الله تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قلوب الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن يتولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ پیش ہوگا. اس کے بعد پھر دوسرے پارے کی تلاوت ہوگی. سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے. سورہ بقرہ رکوع نمبر 17. ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ. تحویل قبلہ کا حکم آیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیرو. اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. اہل کتاب تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے خواہ کوئی نشانی لے آؤ اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو. اہل کتاب اس قبلے کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر وہ حق کو چھپا رہے ہیں. سورہ بقرہ رکوع نمبر 18. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکیا برحق فیصلہ ہے اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. ہاں جو لوگ مخالف ہیں ان کی زبان کی کسی حالت میں بند نہ ہوگی. تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو. سورہ بقرہ رکوع نمبر 19. اے اہل ایمان صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو حقیقت میں وہ زندہ ہے. اللہ ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے آزمائش کرے گا. ایسے حالات میں جو لوگ صبر کرے اور مصیبت پر کہے ان للہ و انا الیہ راجعون ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کی عنایتیں اور رحمتیں ان کے ساتھ ہیں. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں درا حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں.
سورہ بقرہ رکو نمبر 20۔ آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہے، بارش کے پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا دیے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جو لوگ دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہے جیسے اللہ سے گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 21۔ لوگو، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہیں کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ جو لوگ انکار کرتے ہیں دراصل یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے اہل ایمان، تمام پاک چیزیں کھاؤ مگر جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہے، مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، ایسی چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو نہ کھاؤ۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں قانون شکنی کا ارادہ نہ ہو، بقدر ضرورت کھا لیں تو کوئی گناہ نہیں۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 22۔ ظاہری اعمال نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، آخرت، فرشتے، کتاب اور پیغمبروں کو دل سے مانے اور اپنا دل پسند مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، جب عہد کرے تو اسے پورا کرے، تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرے، یہ کام کرنے والے متقی ہے۔ قتل کی سزا یہ ہے کہ اگر آزاد آدمی قتل کرتا ہے تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، اگر غلام قاتل ہے تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس عورت سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، اگر مقتول کے وارث چاہے تو خون بہا لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، یہ قصاص کا قانون ہے۔ اے اہل دانش، تمہارے لیے اس قانون میں زندگی ہے۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 23۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، حق و باطل کے فرق کو کھول کر بتانے والا ہے۔ ہاں، جو کوئی اس مہینے کو پائے تو لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اگر کوئی سفر پر ہو یا مریض ہو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، ایسا شخص دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ رمضان میں راتوں کو تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آئے گا۔ اب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 24۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر دست بدرازی ٹھیک نہیں۔ جو کوئی تم پر دست درازی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ جو لوگ دور علاقے سے حج کے لیے آتے ہیں، حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کر سکتے ہیں۔ حج میں حسب مقدر قربانی دے
اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح 10 روزے رکھے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 25۔ جو شخص حج کی نیت کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ سفر حج کے لیے زادرہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زادرہ تقویٰ ہے۔ عرفات سے لوٹ کر مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور جب حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور یہ دعا اس موقع پر اچھی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 26۔ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن پرہیزگار لوگ ہی عالی مقام ہوں گے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی کہ حق پر، لیکن بعد میں لوگوں نے مختلف طریقے نکالے تاکہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کریں۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزرا ہے؟ ان پر سختیاں گزرے، مصیبتیں آئیں، ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی مسلمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 27۔ جو کوئی اپنے دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا و آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور خدا کے راستے میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ جو کچھ ضروریات سے زیادہ ہو راہ خدا میں خرچ کرو، جس طرز عمل میں یتیموں کے لیے بہتری ہو اسے اختیار کرو۔ مشرق عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو اور نہ کبھی اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے کرو۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 28۔ حالت حیض میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو تو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے رحم میں اللہ نے جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے نہ چھپائیں۔ عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 29۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ رخصت کرتے وقت یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے واپس لے لو۔ نمبر 2، اگر زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ نمبر 3، اگر شوہر 2 طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ نمبر 4، عورتوں کو یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کرو، محض ستانے کی خاطر انہیں روکے رکھنا زیادتی ہوگی۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 30۔ تمہاری طلاق شدہ عورتیں جب اپنی عدت پوری کر لیں اور وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہو، ایسے میں تم اس معاملے میں مانے و مزاحم نہ ہو، یہ طریقہ پاکیزہ اور شائستہ نہیں ہے، اس سے باز رہو۔ جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے
تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائے، اس صورت میں بچے کے باپ کو کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہو تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھے، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کر لے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 31۔ اگر مہر مقرر ہونے سے پہلے اور ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو طلاق دو تو ایسی صورت میں مرد عورت کو کچھ نہ کچھ دے، مالدار اپنے حساب سے، غریب اپنے مطابق۔ اگر مہر مقرر ہو گیا ہے اور ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کو طلاق دو تو نصف مہر دینا ہوگا۔ ہاں، عورت معاف کر سکتی ہے یا مرد پورا مہر خوش دلی سے دے سکتا ہے۔ میاں بیوی آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جو جیسا فرما بردار غلام کھڑے رہتے ہیں۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 32۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور اسے قرض حسن دو تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ اس معاملے میں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جان اس معاملے میں بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ موڑ گئے۔ اللہ کے حکم سے ان کے نبی نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ وہ بڑے ناراض ہوئے کہ وہ کوئی مالدار آدمی نہیں ہے، لیکن نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے اس لیے چنا ہے کہ اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیت فردانی کے ساتھ عطا ہوئی، اور یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ دوسرے پارے کی تلاوت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت الكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هم موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्ला अल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तखशवहुम वख्शवनी वलियुतिम्म निअमती अलैकुम लअल्लकुम तहतदून। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तअलमून फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله जमीअन وأن الله شديد العذاب। गालिबन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है वो आप लोगों को अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो एक मरतबा मैसेज करें, स्क्रीन शेयर फिर दोबारा ऑन किया जाएगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الحمد لله فوق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تتبع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله هادر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1 मिनट लें इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन अन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया वयशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम व इज़ा तवल्ला सअा फ़िल अर्दि लियुफ़्सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद व इज़ा क़ीला लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहु अलइज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबि'सल मिहाद। वमिन अन्नासि मन यशरि नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबि'ू ख़ुطुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم ما أنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنون ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
वलहुन्न मिस्लु लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن يظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف وسرحوهن بالمعروف ولا تمسكوهن فرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। अल्हम्दुलिल्लाह कौन पारा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم ما طهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا وتقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلد وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الحمدللہ ہمارے دو پارے مکمل ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ بھی مکمل ہوا الحمدللہ. ایک بہن کا میسج آیا تھا کہ ورڈز کلیئر ڈسکرائب نہیں ہو رہے ہیں، بہت اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم لوگ آن لائن سن رہے ہیں تو اس میں نیٹ ورک آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے کبھی ہمارا جو ساؤنڈ ہے وہ کبھی اسپیڈ ہو جاتا ہے، کبھی سلو ہوتا ہے. اور پھر بھی میں پوری کوشش کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کس طرح ادا کروں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. اور چونکہ وقت کے اندر بھی ہم کو مکمل کرنا ہے اور اسی لیے میں اسکرین بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو بھی پڑھا جا رہا ہے وہ آپ لوگ سنیں اور اپنی انگلی پھرائیں یا پھر اگر ڈسپلے پہ دیکھ رہا ہوں تو باضابطہ اپنی نظر نیچے رکھیں تاکہ آگے پیچھے ہونے سے پھر آپ لوگ بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو بہرحال انشاءاللہ ہمارا یہ سفر اس طرح اور 14 دن تک جاری رہے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ انشاءاللہ صاف اور سلیس انداز میں اور پھر ترجمے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن مجید اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے. انشاءاللہ آپ مختصر دعا کے ساتھ آج کے ہمارے اس جماعت قرآن پر ہم اختتام کریں گے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین وقنا عذاب البلیات وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب البلسرات واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء وحلالا طيبا ورزقا متقبلا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے غفور الرحیم جو گناہ جان کر کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ جو بے جانے ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نے ہم کو عطا کیا ہے. اللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ غفور الرحیم ہم نے اس مہینے کو پایا ہے. اے اللہ کئی لوگوں کو تو نے اس رمضان سے پہلے اپنے پاس بلا لیا. اے اللہ کئی مصیبتوں سے، کئی پریشانیوں سے، کئی تکالیف سے، کئی آزمائشوں سے اللہ تو اس امت کو اے اللہ گزار رہا ہے. اللہ ان آزمائشوں میں اللہ ہم تمام کو ثابت قدم فرما اور اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ ہم کو تو اس رمضان المبارک سے نوازا ہے. اے اللہ رمضان المبارک کی تمام انوار و برکات سے ہم کو مالا مال فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی نعمتیں، انوار و برکات سے اے اللہ اس کی رحمتیں، اس کی سعادتیں ہم تمام کو نصیب فرما. اے رب العالمین اے اللہ اس رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اے اللہ رحمت کی برسات اے اللہ برسات کر دے. اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما.
اے رب العالمین، اے اللہ ہم تیرے سامنے اللہ ہاتھ پھیلا پھیلا رہے ہیں اللہ، ہم تیرے ہی محتاج ہیں اللہ، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو رب العالمین ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، تو کریم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اے رب العالمین، ہم تو لاچار اور اے اللہ بندے ہیں، اے اللہ مجبور بندے ہیں، اے اللہ کمزور ہیں اللہ، مانگنے بھی نہیں آتا ہے رب العالمین، ہم تیرے سامنے التجا لے کر بیٹھے ہیں۔ اے رب العالمین، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے اللہ، اس کو اے اللہ ہم کو بار بار پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اے اللہ قرآن مجید کا اے اللہ ہم یہاں پر جو درس اور سماعت لے کر بیٹھے ہیں اللہ، اے اللہ سننے اور سمجھنے والوں کے تمام لوگوں کے اللہ گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ رب العالمین اے اللہ خوشحالی عطا فرما۔ رب العالمین اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ سننے اور سمجھنے اور اے اللہ جہاں کہیں بھی اللہ آن لائن اور آف لائن سننے والے تمام مائیں بہنیں بیٹیاں اور جو ہمارے بھائی اور ہمارے جو بڑے حضرات اس سماعت قرآن کو سن رہے ہیں اللہ، ان سب میں اے اللہ سچی محبت اور پیار عطا فرما، اے اللہ اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اے رب العالمین اے اللہ امت کو اے اللہ بٹنے سے اور فرقہ پرستی سے بچا لے اللہ، اے اللہ امت میں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو اے اللہ ظالمانہ قانون اے اللہ ہم پر لاگو کیے جا رہے ہیں اللہ، ان تمام سے اللہ ہم تمام امت کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین اے اللہ اسلام کو جو بدنام کرنے کی جو سازشیں ہیں رب العالمین، اس کے بالمقابل اسلام کا بول بالا عطا فرما، اسلام کا جھنڈا اے اللہ سارے عالم میں لہرا دے۔ رب العالمین اے اللہ فلسطین میں جو مظلوم و لاچار ہے اللہ، جو لوگ بل بلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اللہ، ان سب کی تو مدد فرمائے اللہ۔ رب العالمین ان جیسا ایمان، ان جیسا تقوی، ان جیسا یقین ہم تمام کو عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم کو قرآن مجید بار بار سمجھ کر پڑھنے اور لوگوں کو تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ اسی طرح آپ تمام تک لنک شیئر کی جائے گی، براہ کرم آن ٹائم آپ لوگ جوائن ہو جائیں۔ انشاءاللہ 11 بجے سے 12:30 تک ہمارا یہ سماعت قرآن جاری رہے گا۔ میں تمام آن لائن اور ہمارے اس بلڈنگ میں سے اور اطراف و اکناف سے آنے والے تمام خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بھی خواتین کو جوڑیں آن لائن بھی اور آف لائن بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے ہماری سماعت قرآن کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ اللہ حافظ۔